रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलें जी, हम आया नंबर 81 पे चलते हैं, सूरह आले इमरान की। और इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं, और जब अल्लाह ने पैगम्बरों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और दानाई अता करूं, फिर तुम्हारे पास कोई पैगम्बर आए जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करे, तो तुम्हें ज़रूर इस पर ईमान लेके आना होगा और ज़रूर इसकी मदद करनी होगी। हम यहाँ तक पढ़िए मैंने बिही वलतनसुरुन्नहु। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जब नबियों से मिसाक लिया, तो नबियों से जब मिसाक लिया अल्लाह ताला ने, और उन्हें जब और इसको ये भी नहीं अल्लाह ताला इसमें ये कह रहे हैं कि जब पैगम्बरों से अल्लाह ताला ने अहद लिया। देखें, एक तो अहद अलस था जो अल्लाह ताला ने सबसे लिया, वो हर इंसान से लिया, जो जब भी जो तमाम रूहें थी दुनिया में आने से पहले, और फिर उसके बाद बारी बारी जिनकी बारी थी वो रूहें दुनिया में आई, तो अल्लाह ताला ने ये अहद लिया। तो इसी तरह एक अहद अल्लाह ताला ने नबियों से लिया, जो मिसाक लिया, और उसमें ये था कि जो भी रसूल आ जाए, या तो एक ही टाइम में दो नबी हमने देखे थे एक ही टाइम में, जैसे हज़रत याह्या, हज़रत ज़करिया एक ही टाइम में थे, हज़रत ईसा और हज़रत याह्या भी एक ही टाइम पे थे, हज़रत मूसा और हज़रत हारून एक ही टाइम पे थे, और ऐसे कई आपको मिलते हैं, हज़रत लूत और हज़रत इब्राहीम एक ही टाइम पे थे। तो जब हों तो फिर वो दूसरे की तस्दीक करें, कि वो ऐसा नहीं कि वो दूसरे की, अगर किसी को किताब भी दी हुई है, जैसे हज़रत मूसा के पास किताब थी तो हज़रत हारून उसकी तस्दीक करते थे, और जो बाद में उसके आए वो भी उसकी तस्दीक करते थे। जैसे हज़रत ईसा जब आए थे तो वो तौरात की भी तस्दीक करते थे कि वो सही किताब है, और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो उनके पास कुरान आई थी, तो पिछली किताबों की वो तस्दीक करते थे। तो वो पैगम्बरों के लिए ये ज़रूरी है कि जब कोई किताब और दनाई अता करे अल्लाह ताला, और फिर कोई पैगम्बर आए जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करे, तो आपको उनको तो तुम्हें ज़रूर इस पर ईमान लाना है, ये तो उनकी तस्दीक करनी है और दूसरी उनकी मदद करनी है। अगर सेम उसी टाइम पे वो पैगम्बर हैं तो एक दूसरे की मदद करें, ये नहीं कि एक दूसरे से हसद करें या एक दूसरे के खिलाफ वो करें, यानी एक दूसरे की मदद करें किस चीज़ में, एक दूसरे की मदद करें दीन को फैलाने में। तो ये देखें, टोटल तो हिस्ट्री में जैसे आता है 1,24,000 के करीब नबी आए हैं, इतने ज़्यादा नबी आए हैं, तो वो ज़ाहिर है कहीं ऐसे भी टाइम होंगे 2-2 3-3 नबी एक ही टाइम होंगे। सूरह यासीन से हमें मिलता है कि जैसे एक ही टाइम पे 3-3 बंदे थे, शायद वो तीनों नबी थे। तो बाज़ दफ़ा, और वैसे भी हमें पता है कि कई हमारे पास मिसालें हैं, जैसे हज़रत हारून की है, हज़रत याह्या, हज़रत ईसा की है। तो एक ही टाइम में जैसे कई दफ़ा नबी आए थे, तो एक दूसरे की वो तस्दीक करते थे, ना कि वो एक दूसरे से जेलस हो जाते कि एक दूसरे का काम आगे ना बढ़ाएं। जैसे आजकल अगर हम आजकल के लेवल पे देखें तो एक आलिम कुछ किसी तरफ जा रहे होते हैं, एक किसी फ़िरके पे जा रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो जब इस्लाम में ना यूनिटी है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि देखें काम अल्लाह का है, अल्लाह का काम आपने आगे बढ़ाना है ना, आपने ये नहीं देखना कि मैंने आगे बढ़ना है। तो ये जो भी कर रहा है, भले आपका नाम नहीं भी आ रहा, लेकिन अल्लाह का काम बढ़ा है, तो इस चीज़ को देखें कि अल्लाह का काम आगे बढ़ रहा है ना। तो भले आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, तो आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो उनको सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, ताकि अल्लाह का काम आगे बढ़े। तो और नबियों का भी यही काम है कि वो उनको तस्दीक करें और अल्लाह के काम को आगे बढ़े, ना कि आपस से एक दूसरे से वो करें। और हदीस पाक का एक मफ़हूम का भी यही है कि अगर मूसा भी होते तो वो भी अल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इत्तबा करते, और हज़रत जो ईसा हैं वो भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बता के गए हैं। तो ये बेसिकली अल्लाह ताला उनको ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे नबी भी, यहूद अहले किताब को भी ये बताया जा रहा है, या तो यहूद और नसारा को, कि अगर तुम्हारे नबी भी इस वक्त होते ना, हज़रत ईसा और हज़रत मूसा, और जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए आखिरी नबी, तो वो भी इनकी इत्तबा कर रहे होते, वो भी इन्हीं को फॉलो करते। और जब मेराज पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो सारे नबियों ने हज़ूर सल्लम, क्योंकि आखिरी नबी हैं, तो इनके पीछे नमाज़ पढ़ी, तो वो भी इसी चीज़ की तस्दीक करता है कि वो इनकी किताब की और इनकी तस्दीक करते हैं। आगे इसकी क्या है जी, मदद करें। और आगे इस आयत में है क़ाला, और कह दें कि और मदद करनी है, और अहद लेने के बाद, और पूछा कि भला तुमने इकरार किया। हाँ, और क़ाला अक़ररतुम, यानी फिर अल्लाह ताला ने इनसे पूछा कि तुमने, नबियों से, कि तुमने इकरार किया, अहद को निभाओगे। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने क्या कहा, क़ालू अक़ररना, यानी कि हमने, और तुमने इकरार किया और इस इकरार पर मेरा ज़िम्मा लिया, यानी मुझे ज़ामिन ठहराया, यानी अल्लाह ताला को ज़ामिन ठहराया। और फिर उन्होंने क्या कहा, नबियों ने क्या कहा, ये जो है ना, क़ालू अक़ररना, उन्होंने कहा कि हाँ हमने इकरार किया। और फरमाया कि और अब क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, इस पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये क़ाला अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इस अहद व पैमान के गवाह रहूँगा और मैं तुम्हारे साथ गवाह हूँ, यानी मिनश शाहिदीन। देखिए, इसका गवाह कौन है,
اللہ تعالیٰ ہے. جب انہوں نے کہا نا ہاں ہم نے اقرار کیا اس بات پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کا گواہ ہوں. تو اس کی اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے. تو بیسیکلی اس میں دو مین پوائنٹ جو اس آیت میں ہم نے کیے نا، ایک تو ایمان لانا اور مدد کرنا نبی کی، یعنی کہ جو دین کا کام ہوتا ہے نا اس میں مدد کرنا. ایک سٹوری تھی اس کی، ایک یمنی لوگوں کا کو اس وقت جو ان کا کنٹرول جن کے ہاتھ میں، ان کو طبہ کہا کرتے تھے. تو جو وہ طبہ تھا نا، تو وہ بہت بڑا فاتح تھا، سب کو فتح بہت علاقے اس نے فتح کیے. اور جب وہ بہت پرانی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف آنے سے پہلے کی بات ہے، جب وہ مدینہ شریف آیا تو اس کے اپنا بیٹا وہیں چھوڑ گیا. تو پھر آگے چلا گیا، اور پھر فتوحات کر کے جب واپس اپنے بیٹا لینے آیا تو پتہ چلا کسی نے اس کے بیٹے کو مار دیا. تو اس نے کہا میرے بیٹے کو کس نے مار دیا نا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے بیٹے کو تو مطلب ظاہر مدینہ میں کسی لوگوں نے مار دیا. تو اس نے کہا میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. اس وقت بھی مدینہ میں بہت سے یہود آباد ہوئے تھے، اور یہ جن کو آج ہم انصار کہتے ہیں، یہ بھی عرب کے سمجھ لیں کہ ٹرائب سے اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن اوس و خزرج جو ہیں یہ سارے ٹرائبس بھی ادھر ہوں گے. تو جب اب مطلب یہ ان کے نام تو مینشن نہیں ہے، لیکن بہرحال اور ریلیجن کے لوگ ہوں گے بہرحال. تو کیونکہ زیادہ اس وقت عرب میں کفار ہی تھے. تو اور جب وہ واپس پہنچا تو پھر اس نے جنگ کا اعلان کر دیا مدینہ شریف میں کہ کس کی ضرورت ہوئی کہ میرے بچے کو مارا ہے. تو وہ دن کو لیکن وہ ان کے اخلاق سے بہت امپریس تھا کہ وہ دن کو لڑتے تھے، رات کو وہ ان کے بستر کا، ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے طبہ والوں کا، اور پھر صبح پھر ان سے لڑنے کھڑے ہو جاتے تھے. پھر اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کس ریلیجن پہ؟ تو انہوں نے کہا ہم حضرت موسیٰ کے ریلیجن پہ. تو اس نے کہا کہ پھر اس پہ جب اس نے کہا کہ تمہارا ریلیجن کیا ہے، تو یہودیوں کے کچھ رہبائز تھے، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہاں ہمارے آخری نبی نے آنا ہے اور اس طرح. تو وہ بڑا امپریس ہوا، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بہت زیادہ ہو گئی. تو اس نے کہا کہ 2 رہبائی ہمارے ساتھ دے دو، اور وہ یہودی ہو گیا تو میں اپنے ملک لے جاتا ہوں. جب وہ اپنے کنٹری پہنچا یمن میں، تو انہوں نے کہا تم نے تو ریلیجن ہی بدل دیا ہے، وہ بادشاہ تھا وہاں کا، تو ہم تمہیں اندر نہیں آنے دیں گے. تو پھر کچھ انہوں نے کہا کہ ہم آگ جلائیں گے اور پھر اس طرح فیصلہ کریں گے. تو ایک طرف ان کے لوگ بیٹھ گئے، ایک طرف یہ پادری بیٹھ گئے جو یہ 2 ربائز لے کے گیا تھا. تو جب یہ کرتے تھے نا تو آگ ان کے پیچھے تھی، ان کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی. تو پھر پورا یمنی ان سے امپریس ہو کے مسلمان ہو گیا. تو جب وہ مسلمان ہو گیا تو پھر طبہ کو اتنا شوق تھا کہ وہ واپس ان کے ساتھ مدینہ آ گیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ مطلب یہ اس طرح سے کوئی تفسیر میں درج ہے کہ پھر وہ اس نے وہاں ایک گھر مدینہ میں بنایا کہ اگر میری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو مطلب ایک گھر اس نے وہاں بنایا اس چکر میں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ اس جگہ اپنا ایک گھر ضرور بنا لے. تو وہ پھر لیکن ہوا کیا کہ وہ ایک دفعہ بہت بیمار ہو گیا، اور ایسا ہوا کہ وہ اسے تھا کہ جیسے اب میں میری زندگی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نہیں ہیں، مرنے کی کروں گا. تو پھر اس نے ایک شاعری لکھی، اور اس شاعری میں اس نے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ اگر میری زندگی میں آ گئے کہ میں آپ کو سپورٹ بھی کروں گا، اور میں جو ہوں آپ کے لیے لڑوں گا بھی اگر آپ میری زندگی میں جاتے، اور میں آپ کے اوپر ایمان بھی لاتا. مطلب اتنی زیادہ اس کے دل میں اس چیز کی محبت تھی. تو لیکن ہوا کیا کہ وہ پھر مر گیا. لیکن پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے بعد مدینہ آئے، اور آپ کو پتہ ہے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اونٹنی ٹھہری تھی وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں وہیں رہوں گا، اور وہ ٹھہری تھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس. حضرت ایوب انصاری اسی طبہ قوم میں سے تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر وہ شاعری وہیں رکھ کے کیا تھا اپنی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو دینا اس گھر میں دبا گیا تھا یا کہیں رکھ گیا تھا. تو ایک عرصے بعد ان کی نسل میں سے حضرت ایوب انصاری تھے، اور انہوں نے وہ شاعری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو ان کو پیش کی تھی. تو یہ مطلب ایک بہت ہی اس کی محبت کا ایک عالم تھا نا، کہ وہ بہت زیادہ اس چیز کو امپورٹنس دیتا تھا. اور جو گھر ظاہر اس کا تو اس نے تو جب گھر بنایا تھا مدینہ شریف میں تو ختم ہو گیا تھا، عرصہ پرانی بات تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ حضرت ایوب انصاری کا گھر اسی جگہ پہ تھا جہاں اس طبہ نے گھر بنایا ہوا تھا. سوچیں یہ اتفاق کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو اتنی عزت دی کہ وہ کیونکہ یہ اس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آئیں، تو وہ اتفاق اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی سرکمسٹانسز کریٹ کر دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آ کے رکے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کے گواہ ہیں.
تو بیسیکلی یہ بہت ہی ایک اہم آیت ہے کہ نبیوں کے حساب سے کہ ایک نبی دوسرے نبی کو سپورٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک نبی وہ کہتے ہیں عیسیٰ ہمارے ہیں، موسیٰ ہمارے ہیں، مطلب ہم تو کیونکہ مسلمان تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں تو اس لیے ہر نبی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. 82 میں آیت میں یہ ہے کہ تو جو اس کے بعد پھر جائے وہ بد کردار ہے، یعنی کہ جو منہ موڑ لے، یعنی فاسق ہو جائے نا، ہم الفاسقون. فاسق کیا؟ اطاعت ایک ہوتی ہے آپ نے سر جھکا دیا جیسے بھی اطاعت کی اللہ کی. فسق کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی اطاعت سے نکل جانا، نافرمانبرداری، حد سے گزر جانا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے عہد توڑ دیا نا، وہ پیچھے عہد کی بات ہو رہی ہے. تو کیونکہ اہل کتاب ایمان نہیں لائے تھے نا، وہ عہد توڑ ہی دیا تھا انہوں نے، کیونکہ اپنی کتابوں پہ ہی کے مطابق نہیں چل رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی گئے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، تب بھی نہیں مان رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ فاسق ہیں، یعنی کہ حد سے گزر گئے ہیں، نافرمانبردار ہیں. آیا نمبر 83 پہ چلیں. کیا یہ کافر یعنی کہ افغیر دین اللہ، تو یہ کہا جا رہا ہے کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ یعنی اللہ کے دین کیا ہے؟ اللہ کا دین اسلام ہے، اس میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اس کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں اور کون سا دین چاہتے ہیں؟ یعنی دین اللہ کیا ہے؟ دین اللہ وے آف لائف ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ دین اللہ ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دین کے سوا یہ کوئی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان اور زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرمان بردار ہیں اور اسی کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی اور دین کو پسند کرتے ہیں، کسی اور طریقے سے پہ چلنا چاہتے ہیں. جو آسمان اور زمین پہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، من فی السماوات والارض، جو آسمان پر زمین پہ ہے سبھی اللہ کو مانتے ہیں، سب اللہ کا وہ کرتے ہیں. اور ہر طرح سے وہ ساری مخلوق، دیکھیں سورج ہے تو وہ ایک طریقے سے نکلتا ہے، دن ہے تو ایک طریقے سے نکلتا ہے، رات ایک طریقے سے، بارش اس طرح ہوتی ہے. تو مطلب ہر چیز اللہ کے آگے سرنڈر کر چکی ہے، ہر چیز اللہ کے احکامات کے مطابق چلتی ہے، اور بالکل اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، ہر طرح سے چلتی ہے. ایون فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے ہی فرما بردار ہیں اور دن رات اللہ تعالیٰ کی تسمیہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کنٹرول ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حساب سے چلتی ہے اور تسمیہ بھی کرتی ہے، اور اسی کی طرف سب. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہر کائنات جو یعنی خوشی سے جھکی ہوئی ہے، اور جو کافر ہیں، منافق ہیں، جو بکرہن، جو نہ بھی خوشی سے کرے، اس کو بھی اللہ کا ہی فرما بردار ہونا پڑتا ہے. بھلے کافر بھی ہے، سوچیں وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھ، کان، ہاتھ، وہ سب اللہ کی مرضی سے ہی چلتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ دیکھتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ سنتے ہیں. تو یہ وہ عبادت ہر چیز اللہ کی کریے، بس وہ ذہنی طور پہ کیونکہ مانتے نہیں ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے کہ آپ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے، اور اگر آپ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے تو پھر کیسے ہدایت ملے گی. اور وَإِلَيْهِ يُرْجِعُونَ، یعنی کسی نے اللہ کی طرف سے روٹ کے آنا ہے، یعنی آپ جھکیں گے، خوشی سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، جھکیں گے نہیں آئیں گے، کوئی آنا چاہے، کوئی مرنا چاہے نہ مرنا چاہے، ہر کسی نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، اور اللہ کا دین ہی غالب آنا ہے. اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کو سبمٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی وسعت ہے، ہر چیز اللہ کی ہی ہے، پھر بھی آپ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیتے تو پھر تو یہ ظلم ہے. 84 پہ چلیں. کہو قل آمنا باللہ، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے. اب اس پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے آیت نمبر 84 میں کہ ایمان لائے، آپ لائیں یا نہ لائیں، تم لوگ لاؤ نہ لاؤ، ہم ایمان لائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا. کیا نازل کیا؟ وما انزل علینا، ہم پر کیا نازل کیا؟ جو قرآن نازل کیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم پر بھی. تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ابراہیم پر، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر. حضرت ابراہیم پر تو وہ صحف ابراہیم تھا، جو کہ اب دنیا میں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی کہ وہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ ہمیں پتہ ہے ہسٹری میں کہ حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے تھے. اس کے اندر کیا تھا وہ اتنی تفصیلات نہیں ہمیں پتہ. اور حضرت اسماعیل پہ بھی کچھ نازل ہوا ہوگا، اور حضرت اسحاق پہ، حضرت یعقوب پہ، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو پھر ہم اس ہر چیز کو مانتے ہیں. اور والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو تورات اور انجیل موسیٰ اور عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہے وہ سب بھی، کیونکہ ظاہر 1,24,000 نبی آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں بھی جو کتابیں ان کو بھی احکامات نازل کیے ہوں گے. اور والنبیون، یعنی اور جو نبیوں پر من ربہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، ہم سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد، یعنی ہم کسی نبی پہ ہونے کا فرق نہیں کرتے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم کسی چیز سے انکار نہیں کرتے. کیونکہ اسلام میں کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم تو ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر کسی کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبے دیے ہیں. اور بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، کہ ہم فرمانبردار ہیں دل سے بھی
اور زبان سے بھی ہم ان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ ہم کیا ہیں، مسلمون ہیں، یعنی حنفی شافی یا ان فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے، ہم مسلمون ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہم نے مسلمان ہیں، اور ہم ہر چیز کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے حساب سے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبی بھیجے تھے اور جو ان کے حساب سے ہے۔ اب انہوں نے تو کیونکہ کتابیں چینج کر دی نا، اس لیے ہم تورات اور انجیل کو اس طرح فالو نہیں کر سکتے یا اس طرح نہیں پڑھتے، اور جب نیا نبی آتا ہے اور نئی اللہ تعالیٰ ورژن دے دیتا ہے، قرآن بھیجا اللہ تعالیٰ نے کتاب، اور اس میں اور وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو اب ہم نے قرآن کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو مسلمان ہے وہ ہر چیز کو مانتا ہے۔ آیت نمبر 85 پہ چلیں جی۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف لکھ دیا کہ اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی اور چیز ہے وہ قبول نہیں ہے۔ وہ جو دین ہے نا وہ اسلامی، اور جو غیر اسلام کیا چیز ہے، غیر الاسلامی، جو غیر الاسلام ہے، غیر اسلام کیا چیز ہے، جو ہندو ہیں، جو دوسرے مذہب کے، عیسائی، یہودی، دوسری چیزیں ہیں، مطلب وہ چیز نہیں قبول۔ بھلے آپ کہیں کہ کوئی کرسچن اتنے اچھے ہیں، کوئی اتنی ڈونیشن دیتے ہیں، یا یہودی اتنے وہ ہیں، لیکن آپ ان کا اگر دین نہیں ہے نا اسلام کا، اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اسلام کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے، جو طریقہ ہے وہ اسلام کا، وہ اسلام ہی ہے۔ اور فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کا مطلب ہے وہ اور کوئی چیز قبول نہیں ہے، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا جو اسلام کے طریقے سے نہیں چلے گا، قرآن و طریقے سے نہیں چلے گا، اور اس میں بدعتیں بھی آ جاتی ہیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں چلے گا، تو وہ شخص جو ہے من الخاسرین، وہ نقصان والوں میں سے، یعنی کہ اس کو وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ جو دین ہے وہ صرف اسلام ہی ہے جو دین کے مطابق چلے گا۔ 86 پہ ہے جی۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے نا وہ مرتدین کے لیے، مرتد والوں کے لیے، کچھ اس زمانے میں نا کوئی 12 کے قریب ہسٹری میں ملتا ہے تفسیر میں کہ جو مرتد ہو گئے تھے، کافروں کے ساتھ جا ملے تھے، پھر کسی نے ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہو جائے گی۔ اس وقت یہ حارث اتری جو ہے آیت اتری، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس میں کیا بتا رہے ہیں، جو ایمان لانے کے بعد جس نے کفر کر دیا، ٹھیک ہے، لانے کے بعد کافر ہو گئے یعنی مرتد ہو گئے، اور اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ پیغمبر برحق ہے، پہلے انہیں پتہ بھی ہے، یعنی کیونکہ پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ پیغمبر برحق ہے، اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے ہیں، مطلب اس پروف بھی سارا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کے لیے بھی یہی کتاب ہے کہ ان کے پاس پیغمبر برحق ہے، انہیں پتہ تھا آخری نبی آنے، وہ کب سے وہاں ان کا ویٹ بھی کرے تھے، دیکھ کے پہچان بھی گئے تھے، تب بھی نہیں مان رہے، دلائل بھی ہیں ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر تو نا انصافی ہے نا، جب سب کچھ آپ کو پتہ چل گیا اور پھر بھی آپ مانتے نہیں ہیں۔ یہودی علماء کو تو سب پتہ تھا، اور ساری ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ہر نشانی عین ان کے مطابق تھی۔ جب حضرت سلمان فارسی آئے تھے تو ان کو 3 نشانی ایک راہب نے بتائی تھی کہ جب تمہیں آخری نبی ملیں گے، اور وہ تینوں نشانیاں پوری ہوئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ تو یہ آیت مرتد کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اہل کتاب کی بھی ہو سکتی ہے، اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جو کافر کے اس دین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کافروں کی طرح منافق ہیں جو، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہے۔ ظالم جو حق کو پہچان کر کفر کرے نا، اس کو ظالم کہا گیا ہے۔ تو اللہ نے ایمان دیا ہے تو پھر ہمیں خود کو دیکھنا ہے، کیا ہم غیروں کا دین پسند کرتے ہیں، وہ چیز پسند کرتے ہیں جو اسلام سے اگینسٹ ہے، ہم کیا ان کے پیچھے چلتے ہیں، یا ہم اپنے وہ کرتے ہیں جو ہمارے اللہ رسول کا اور ہمیں ٹیچنگز دے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو احکامات ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ایسے لوگ ہدایت کو کیوں اللہ ہدایت نہیں دے گا، جو ایمان کو سمجھ کے، حق کو جان کے، جیسے مسلمان بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک حدیث ہے، ایک حق آ گئی ہے، لیکن ہم وہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، ہم اللہ کے احکامات کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ظلم ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو جو حق کو مان جائے نا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت نہیں دیتا جو پھر ہدایت لینا نہیں چاہتے۔ تو جب آپ حق کو مان دیتے ہیں اور آپ کو اس بات کی گواہی ہے کہ سچے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پہ، تو پھر ان کے اوپر پورے طرح عمل بھی کریں۔ اور جو اس طرح پورا ایمان لا کے پھر مرتد ہو جاتے ہیں یا اسلام سے پھر جاتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت سخت، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ القوم الظالمین ہے، یعنی کہ وہ ظالم ہے اور ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور 87 پہ چلے، ان لوگوں کی سزا یہ ہے، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے، یہ ظالم لوگ جو بھی کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے قوم ظالمین، تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کے اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی، یعنی کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کیا چیز ہوتی ہے؟ لعنت رحمت سے دوری کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت ہی نہیں ہوگی جب آپ کو پر، آپ سوچیں کہ یہ
تفسیر میں ملتا ہے کہ جیسے 1% ہی رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہے، باقی 99% ڈے آف ججمنٹ والے دن ہوگی، تو سوچیں وہ رحمت ہی ختم ہو جائے گی ان کے اوپر، لعنت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو حق کو پہچان کے پھر حق کو مانتے نہیں ہیں۔ اور 88 میں کیا ہے، اور ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ اس لعنت میں ایک اور لعنت بھیجیے، یعنی اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ لعنت جو ہے نا، جو لعنت جن پہ بڑھی ہوگی، تو سوچیں وہ جنت سے کتنی دور ہوگا، کبھی جنت میں نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی ان کو کوئی بھی ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ کوئی سیفٹی ان کی کسی ایک منٹ کے لیے ان کے لیے کوئی ان کے لیے سیفٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک عیسائی جو مسلمان ہوا، یہ کچھ لوگوں کا تفسیر میں یہ بھی ملتا ہے، بخاری میں یہ ہے، جیسے ایک عیسائی مسلمان ہوا اور البقرہ اور العمران جو اس نے پڑھی، اور وہی بھی لکھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مرتد ہو گیا اور پھر باتیں بنانے لگا۔ تو جب اس کو عیسائیوں نے دفن کیا تو قبر اسے باہر نکال دیتی تھی، انہوں نے سوچا یہ مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے کہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ یہ عیسائی ہو گیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ یہ کریں۔ تو اگلے دن پھر انہوں نے ڈیپ قبر کھودی تو اسے جو ہے وہ دفن کیا، تو وہ پھر دفن نہیں ہو رہا، پھر انہوں نے سوچا یہ مسلمانوں کی ہی چال ہے، لیکن پھر انہوں نے عیسائیوں نے اس کو دوبارہ بہت زیادہ ڈیپ قبر کھول کے اس کی لاش کو دفن کیا، وہی بندہ جو ایک مسلمان سے عیسائی ہو گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے نہیں، عیسائی سے مسلمان ہوا تھا پھر مرتد ہو گیا تھا، تو پھر انہوں نے دوبارہ کھودی اور پھر زمین سے باہر نکال دیا نا، تو ایسوں کو زمین بھی قبول نہیں کرتی، ایسوں کی لاش۔ تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ یہ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر جیسے عذاب دیا ہوا تھا، یعنی اس کو ایک دن کی بھی مہلت نہیں تھی، تو یہ عذاب کو اب ہلکا نہ سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب جب دیتا ہے نا تو پھر مہلت نہیں دیتا، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ وقت پہ بندہ ہوش میں آ جائے۔ آیت نمبر 89 پہ چلیں، اور ہاں، اور الا الذین تابوا من بعد، اور مگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے توبہ کی، سوائے ان کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، یعنی جو مرتد ہو گئے اور پھر بعد میں توبہ کر لی اور اپنی حالت درست کی، یعنی وہ اصلح، صرف توبہ ہی نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو اصلاح بھی کی، تو پھر اس کا لیے تو خود اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، اور غلط کام سے رک گئے کہ پھر آئندہ نہیں کریں گے، دیکھیں غلطی ہو گئی کسی سے تو پھر آپ دوبارہ ان کو صحیح ہو گئے۔ جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا نا کہ کئی مرتد ہو گئے، تو ایک بندہ ان میں سے واپس آ گیا، تو پھر وہ بہت اچھے مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر توبہ قبول کرتا ہے اور اصلاح بھی کرتی، یہ نہیں کہ پھر آپ ڈیٹ ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کریں، یعنی توبہ گناہ کو چھوڑنا اور اصلاح دوبارہ وہ کام نہ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ نے توبہ نہیں کی۔ آیت نمبر 90 پہ چلیں، جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور نہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اور اگر ایسے ہیں کہ جنہوں نے توبہ ہی نہیں کی، ایمان لایا تھا پھر کافر ہو گئے اور ڈھیٹی بنے رہے ہیں، توبہ ہی نہیں کی، گناہ ہی کرتے رہ گئے، تو ان کی تو پھر ان کا تو بڑھتے گئے تو ان کی پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، اور نہ یہ لوگ ہمیشہ ہی گمراہ رہیں گے۔ یعنی اور اس وقت توبہ کرنے پہ آئے جب بالکل فرشتے دیکھ لی، جیسے فرعون تھا بالکل اینڈ پہ توبہ کرنے لگ گیا، تو پھر کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو وہ اس وقت آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس وقت کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں، پھر وہ تو گمراہ ہی رہ گئے نا۔ تو توبہ اس وقت تک ہوتی ہے جب وہ پہلے وہ کر دیں، یہ نہیں کہ بالکل دم نکلنے والا ہو گیا اور پھر فرشتے دیکھ لیے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ توبہ کر لیں۔ کچھ لوگ اس طرح بھی، کچھ اسکالر اس کی کرتے ہیں تفسیر کے، قیامت کے دن کہیں گے کہ ایک دفعہ ایمان لائے تو تھے پہلے، کیونکہ یہ مرتدوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، جو پہلے ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے، پھر ایک دفعہ لائے تو تھے یا اللہ وہی ہماری قبول کر لے، اب توبہ قبول کر لے، تو وہ قیامت والے دن پھر ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اچانک موت آ جاتی ہے، توبہ کا ٹائم ہی نہیں ملتا، یاد ہی نہیں رہتی، تو پھر اس لیے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی چیز کی غلطی ہو گئی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 91 پہ چلیں، اور جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اور جنہوں نے توبہ کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے بغیر توبہ کے کسی طرح کے، اور اگر بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ جو ہے نا الارض ذہبا
بالافتدا بھی، فدیہ میں اگر وہ کہے نا کہ یا اللہ پوری زمین کا سونا تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اتنے سارے لوگ ہیں، ایک بندے کی تو نہیں ہو سکتی، پر اگر ہو بھی پوری زمین، سوچے کتنی بڑی زمین ہے، کا سونا بھی دے دینا تو پھر بھی اگلے جہان ان کی بخشش ہونے والی نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک دفعہ ڈے آف ججمنٹ آ جائے گا تو پھر کچھ بھی قبول نہ ہوگا، نہ کیا جائے گا، اور ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا، یعنی کہ اتنا ان کو بہت زیادہ عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، یعنی ایسے کافروں کے لیے کفر میں جو مر جاتے ہیں دردناک عذاب ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو آپ سمجھائیں کہ جو دین سے ہٹ گئے ہیں، جو اسلام میں تھے اور پھر دین سے ہٹ گئے ہیں اور پھر اسی طرح ہی مر جائیں گے، تو ان کو کتنا نقصان انہوں نے اپنا کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر چاہے کتنا ہی وہ فدیہ دینا چاہیں اگلے جہاں یا کچھ جانا جائیں تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اور کسی طرح ان کی بخشش نہیں ہو پائے گی، تو اس لیے اور ان کے لیے عذاب بہت دکھ دینے والا ہے، ظاہر سی بات ہے عذاب تو پھر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ہے، اور ان کا کوئی مدد یعنی کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔